Salam मेरे अजीज listeners, hope you all doing well. Welcome back to my channel. Today is the episode 17 of the novel इस दिल में बसे हो तुम. So let's start. मुस्तबशरा जमाल का हतमी फैसला जहां उसे उलझन से निकाल चुका था, वहीं अब दिमाग में हलचल मची हुई थी. कोई आवाज़ें दिखाई नहीं दे रही थी. घर आने के बाद वो चुपचाप कमरे में चला गया. आंखों के सामने फलक की भीगी आंखें और फरियादी बेबस चेहरा था, जबकि समातों से फहमीदा बेगम की उसे दी जाने वाली धमकी टकरा रही थी. सोचें आसफा बेगम और मुस्तबशरा जमाल के अल्फाज की उलझी गिरें खोलने में महब थीं. वो हैरान सा खुद से इस्तफसार करने लगा कि क्यों फलक के इतने करीब होने के बावजूद वो उसके जज्बात तक रसाई हासिल न कर सका. क्यों आसफा शाह और मुस्तबशरा जमाल की तरह फलक की मोहब्बत को महसूस नहीं कर सका. उसे पहले फलक पर गुस्सा था, मगर वो अब भी बदगुमान नहीं हुआ था. फलक उसे हमेशा अजीज रही, शायद इसीलिए वो बआसानी अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो गया. लेकिन सब मामूल पर आने से पहले वो फलक के पास, उसके सामने नहीं जाना चाहता था. अपने दिल को वो घर आने तक संभाल चुका था. वक्त धीरे धीरे सरक रहा था. शाम के करीब वो कमरे से बाहर आया. इरादा फहमीदा बेगम से बात करने का था. बाकी घर वालों से पहले चची जान को एतमाद में लेना जरूरी था. वो इन्हें ढूंढता हुआ किचन तक आया. वो कप में चाय उंडेल रही थी. उसने जबान खुश्क होंठों पर फेरते हुए जहन में अल्फाज तरतीब दिए. वह हिम्मत करके उन्हें कदरे फासले से पुकारा, चची जान. आवाज पर वो पलटी और सवालिया उसे देखा. मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है. फहमीदा बेगम ने खौफजदा दिल के साथ मुशारिफ शाह को देखा. उन्हें लगा शायद वो फलक की शिकायत करेगा, इसलिए फ़ौरन माजरत की. मुशारिफ बेटा, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ. चची जान प्लीज़. वो अपनी जगह नादिम हुआ. फलक जज्बाती है, बेवकूफ़ है, बल्कि पागल है. लेकिन तुम फिक्र मत करना, मैंने उसे समझाया है, फिर बात करूँगी उससे. वो अपनी ही धुन में भूली गई. चची जान मैं कुछ और कहना. वो नफ़ी में सर हिलाता बताने लगा, मगर फहमीदा बेगम फौरन से उसे टोक गई. मैं भी बहुत परेशान हूँ मुशारिफ. बेटी को किसी भी वजह से घर वालों के सामने नातिम या बेइज्जत नहीं देखना चाहती. फलक को खुद तो एहसास नहीं, लेकिन लड़कियों की एक मामूली सी लफ्ज़िश उन्हें बेवकूफ़ कर देती है. मैं नहीं चाहती आज तक इस घर में उसे जो मोहब्बत मिली वो फलक की बेवकूफ़ी से नफरत में बदले. मैं आरिफ को उसकी वजह से भाई साहब और भाभी की नज़रों में शर्मिंदा नहीं देख सकती. मैं नहीं चाहती कि फलक की नाराज़गी की असल वजह आरिफ या घर के किसी और फर्द को मालूम हो. मैंने सोच लिया है, तुम्हारी मुस्तबशरा से शादी से पहले ही मैं अपने भांजे से उसकी शादी कर दूंगी, ताकि उसकी वजह से तुम दोनों की खुशी और ज़िंदगी बर्बाद ना हो. वो संजीदगी से कहते हुए उसे बताने लगी. मुशारिफ शाह चुपचाप उन्हें देखने लगा. उनकी आंखें बदनामी के खौफ से मांद पड़ती थीं. मुशारिफ बेटा, एक माँ की आजिज़ाना दरख्वास्त है. फलक के बारे में किसी से कुछ मत कहना. मैं उसे फिर समझाऊंगी, वो तुमसे माफ़ी भी मांग लेगी. वो मज़ीद कह रही थी. वो खामोश रहा. चाय ठंडी हो रही है, मैं आरिफ को चाय देने जा रही हूँ. वो बात किसी और कानों तक पहुँचने से पहले समेट कर जाने लगी. मुशारिफ ने साइड पर होकर उन्हें रास्ता दिया. वो आहिस्तगी से किचन से बाहर निकल गईं, जबकि वो उनके डर को महसूस करता मज़ीद उलझा था. लेकिन ये उलझन उसे ही सुलझानी थी. और नहीं चाहता था कि चची जान मुस्तबशरा जमाल के इनकार के मुतल्लिक जानने के बाद फलक पर सख्ती करें. जो होना था वो हो गया था. जो आगे होना बाकी है पुरअमन तरीके से होना लाजिम है. वहीं खड़े खड़े जहन में आसफा शाह का ख्याल आया. कुछ ढारस बनी. वो फलक को बहू भी बनाना चाहती थी. उम्मीद थी कि वो संजीदगी से उसकी तमाम बातें सुनकर उसका साथ देंगी. कोई भी लम्हा मजीद ज़ाया किए बिना वो माँ की तरफ गया. आसफा शाह अपने कमरे में थी. मुशारिफ को देखकर मुस्कुराई. उसे पास बैठने को कहा. अम्मी, मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है. कहो बेटा. वो तहम्मुल से सुनने को तैयार थी. मुशारिफ ने एक लंबा सांस खारिज करके शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बातें और फहमीदा बेगम का फलक को लेकर धमकी और डरो खौफ उनके सामने बयान किया.
سننے کے بعد وہ حیران زدہ سی رہ گئی تھیں۔ اتنا سب کچھ ہو گیا اور مجھے معلوم ہی نہیں۔ زیادہ حیران وہ اپنے بے خبر رہنے پر تھیں۔ میں فلک کے پاس گئی بھی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں اس کی خفگی کو سرسری لیا۔ وہ افسردہ بھی ہوئی۔ امی، آپ چچی جان سے بات کریں، آج ہی، بلکہ ابھی۔ وہ سنجیدہ و پرسوچ تھا۔ چچی جان پہلے بھی فلک پر ہاتھ اٹھا چکی تھیں۔ اب مستبشرہ کی طرف سے انکار کے بعد وہ چچی جان اور فلک کے درمیان تلخی و مزید بدمزگی نہیں چاہتا تھا۔ تم ایسا کرو، فہمیدہ کو یہی بلا کر لے آؤ۔ باہر تمہارے ابو اور عارف بھائی ہوں گے، یہاں بات کرنا مناسب رہے گا، وہ بولی۔ امی، آپ نے انہیں سمجھانا ہے، وہ فلک کو مزید کچھ نہ کہیں۔ فلک کے لیے موجود دل میں نرم گوشہ فکر مند تھا۔ کیوں کچھ کہے گی وہ؟ فلک اس گھر کی بیٹی ہے، اسے اداس کر کے گھر کو ویران نہیں کر سکتے۔ امی، ایک بات پوچھوں؟ جانے سے پہلے وہ رکا۔ پوچھو۔ انہوں نے اجازت دی۔ آپ کو فلک پر غصہ تو نہیں ہے؟ آپ اسے بہو تو بنانا چاہتی تھیں، لیکن یوں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ میں نے فلک میں ہمیشہ بیٹی کا عکس دیکھا ہے۔ اگر میری سگی بیٹی ہوتی تو یقیناً فلک کی طرح ہی ہوتی۔ اور پتہ ہے مشارب، ابھی سب جاننے کے بعد میرا دل مطمئن ہے۔ میرا دل تم دونوں کے لیے دعا گو ہے، اور میری خواہش ہے ابھی جو فیصلہ تم نے کیا ہے اسے عمر بھر دل سے نبھاؤ۔ تمہارے دل میں مستبشرہ کو لے کر کوئی یاد بسیرا نہ کرے، بلکہ فلک کے لیے خالص محبت ہو۔ تم فلک کو اس کے تمام نادانیوں سمیت قبول کرنا مشارب۔ تم فلک کی محبت کے لیے اپنی محبت قربان کرنے جا رہے ہو، مستبشرہ کی محبت کی خاطر اپنی محبت سے دستبردار ہو رہے ہو۔ مجھے یقین ہے ایک خوبصورت، خوشگوار اور خوشیوں بھری زندگی تمہاری ثمر کے طور پر ملے گی۔ میرے بیٹے کا دل بہت بڑا ہے، انشاءاللہ یہ فیصلہ تمہارے لیے کبھی پچھتاوا نہیں بنے گا۔ وہ آسودگی سے مسکراتے ہوئے یقین سے بولی۔ انشاءاللہ۔ وہ بھی مسکرایا، چمکتی آنکھوں میں اب دکھ تھا نہ افسوس۔ میں چچی جان کو بلا کر لاتا ہوں، مزید کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، اور تو کف بعد فہمیدہ بیگم کے ساتھ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ فہمیدہ بیگم کے چہرے پر ہنوز سنجیدگی رقم تھی۔ آپ نے بلایا آپا؟ آؤ فہمیدہ، بیٹھو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ آگے تو بڑھی مگر سر جھکا لیا۔ اپنا آپ فلک کی وجہ سے مجرم لگنے لگا۔ کچھ مشارب نے بھی انہیں ندامت میں دھکیل دیا تھا، جس نے ان کے کہنے کے باوجود بات کو راز نہیں رکھا تھا۔ مشارب چپ چاپ ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ آصفہ شاہ نے تمہیدی انداز میں بات شروع کی۔ فلک کو بہو بنانے کی اپنی خواہش سمیت قاسم شاہ کی بھی خواہش کا بتایا۔ فلک کی محبت کو بھی مثبت انداز میں سامنے لایا، البتہ مستبشرہ کا ذکر نہ کیا۔ آپا، میں آپ کی خواہش کا احترام کرتی، لیکن فلک نے مجھے میری ہی نظروں میں شرمندہ کر دیا۔ مجھے اس کی محبت کی نہیں، اس کی عزت کی فکر ہے۔ مجھے وہ لمحہ ڈرا رہا ہے جب وہ تمام صورتحال کھلنے کے بعد اپنے باپ کے سامنے جواب دہ ہوگی۔ کیسے آنکھیں ملا سکے گی باپ سے، تایا سے، میرا تو سوچ کر ہی دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، اس پر اعتبار کیا، لیکن وہ نہ سمجھی۔ آج میں آپ کے سامنے شرمندہ ہوں، کل اس کی وجہ سے سارے خاندان کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ زہرا آپا کو کتنی تکلیف ہوگی جب انہیں پتہ چلے گا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ فلکیوں جذبات میں سب کے سامنے آئے۔ اولاد بے اعتبار ہو جائے تو بے وقت ہو جاتی ہے۔ فلک نے مجھے مایوس کیا ہے، آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہے، لیکن آپ مشارب اور مستبشرہ کی منگنی کی تیاری کریں۔ میں اب اسے اپنے طریقے سے ہی روکوں گی۔ فہمیدہ بیگم نادم تھی۔ فہمیدہ، مشارب فلک سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ البتہ آصفہ شاہ نے بات کو طوالت دینے کے بجائے آہستگی سے کہتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما۔ جی؟ اب کہ وہ حیران ہوں۔ انہیں لگا تھا کہ آصفہ شاہ اپنی اور شوہر کی فلک سے متعلق خواہش بتانے کے بعد شاید انہیں منگنی طے ہونے کے بعد فلک کو سمجھانے کا کہیں گی، اس لیے اپنی ندامت و فکر سمیت انہیں مطمئن کرنا چاہا تھا۔ مشارب نے تو خود مستبشرہ کا نام اب بات مکمل نہ کر سکی۔ وہ سب جلد بازی میں ہوا تھا۔ مشارب فلک سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نہیں آپا، میں نے خود مشارب کو فلک سے کہتے سنا تھا۔
مشارف مستبشرہ کو پسند کرتا ہے، اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ یہ سب فلک کی وجہ سے کہہ رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں فلک نے آپ کو مجبور کیا ہوگا، وہ بیٹی سے سخت بدگمان ہوئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے فہمیدہ، انہوں نے نفی کی۔ میں ابھی فلک سے پوچھتی ہوں۔ شرمندگی پر یکدم غصہ غالب آ گیا تھا، وہ فوراً سے اٹھنے لگی مگر آصفہ بیگم نے انہیں روکا۔ فلک ابھی تک مشارف کے فیصلے سے بے خبر ہے، آرام سے بیٹھو فہمیدہ، میری بات سنو۔ فلک کی عزت اور خوشی ہمیں بھی عزیز ہے، اس کا دل اجاڑ کر مشارف اپنی زندگی آباد نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سراسر مشارف کا فیصلہ ہے، بہت واضح الفاظ میں وہ بولی۔ دانستہ مستبشرہ کی ذات کو بیچ میں لانے سے گریز کیا، اس کی علی کے لیے محبت کو بھی سامنے لانے سے گریز کیا۔ انہیں فلک اور مستبشرہ میں سے کسی کا بھی بھرم نہیں توڑنا تھا، دونوں کی عزت اہم تھی، باہم عزیز تھی۔ بہت مان سے ابھی اسی وقت تم سے فلک کا رشتہ مانگ رہی ہوں، انکار مت کرنا فہمیدہ۔ وہ بہت مان سے اب جواب مانگ رہی تھی، وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ آپ زہرا آپا کو کیا کہیں گی؟ وہ لوگ منگنی کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ سنجیدگی سے استفسار کیا۔ کچھ بھی کہہ لوں گی، کوئی برا نہیں مانے گا، اور میں تمہیں بھی یقین دلاتی ہوں فلک کو عارف بھائی یا کسی اور کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا پڑے گا۔ اس نے ایسا کچھ غلط نہیں کیا کہ وہ تمہاری یا کسی کی نظروں میں بے وقت ہو۔ فلک کی محبت اور باقی کوئی بھی بات ہم تینوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے۔ تمہیں اب شرمندہ ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، مشارف تمہارا بھی بیٹا ہے، بس اب فلک کو مجھے دے دو۔ انہوں نے فہمیدہ بیگم کی ہر فکر کو رفع کرتے ہوئے یقین دلایا، جواب طلب کیا، جو بنا کچھ بولے دھیرے سے مسکرائیں۔ آصفہ بیگم کو گویا جواب مل گیا تھا، آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ مشارف بھی مطمئن سا مسکرایا تھا۔ اب میری بیٹی کو کچھ مت کہنا، آصفہ بیگم نے پیچھے ہٹتے ہوئے استحقاق بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تو انہوں نے آہستگی سے اسبات میں سر ہلایا۔ واپس پلٹتے وقت نظر مشارف کے مسکراتے چہرے پر پڑی تو تمام شک و شبہات بھی رفع ہو گئے، دل طمانت سے بھر گیا۔ ان کے جانے کے بعد مشارف آگے بڑھ کر ماں کے گلے لگا۔ شکریہ امی، آپ نے میری مشکل آسان کر دی، خوش رہو۔ ویسے آپ کی بہو ہے بڑی خطرناک، میری تو عقل دنگ رہ گئی، کیسے سب کچھ بدل کر رکھ دیا، وہ مذاقاً بولا۔ وہ مسکرائیں۔ غصہ تو دیکھیں اس کا، کتنے دنوں سے کمرہ نشین ہے، ویسے بھی سچ میں نہیں پتا تھا وہ اتنی محبت کرتی ہے مجھ سے۔ ہلکے پھلکے انداز میں وہ مزید بولا، خوش قسمت ہو جو وہ تم سے اتنی محبت کرتی ہے، محبت سمیت اس کی قدر کرنا، خوش رہو گی، وہ بولی۔ چلیں باہر۔ اسبات میں سر ہلاتا وہ ان کے ساتھ باہر نکل آیا۔ کچھ خود پر حیران بھی تھا کہ فلک کی محبت کا احساس مستبشرہ کے عکس پر حاوی ہوئے غصے و ملال کا نام و نشان تک مٹا گیا تھا۔ فلک ابھی تک اپنے کمرے میں تھی، باقی سب افراد لاؤنج میں جمع تھے۔ فہمیدہ بیگم کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھیں، آصفہ بیگم بھی انہی کی طرف چلی گئیں۔ فلک سے بات کرنے کا ارادہ سید جمال شاہ کے گھر سے رشتے کے انکار کے بعد تھا۔ مشارف ابو اور چچا جان کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا، عثمان اور تیمور بھی تھوڑی دیر تک آ گئے تھے۔ سب ہی ملکی اور دیگر معاملات پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو میں خلل توقف بعد فون کی مخصوص آواز نے ڈالا تھا۔ قاسم شاہ نے موبائل چیک کیا، سید جمال شاہ کی کال تھی۔ انہوں نے فوراً فون ریسیو کیا، سلام کیا، حال احوال پوچھا۔ ابو کے منہ سے سید جمال شاہ کا نام سن کر مشارف چوکن نہ ہوا۔ تو کیا مستبشرہ نے اتنی جلدی گھر والوں کو کال کر لیا ہے؟ سوچ نے تجسس بھی بڑھایا۔ ان کی باتوں پر توجہ دی۔ قاسم شاہ ایک دم سنجیدہ ہو گئے تھے۔ اچانک فیصلہ بدلنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی بھائی صاحب، سنجیدگی سے ہی گویا ہوئے۔ عارف شاہ بھی نا سمجھی کے عالم میں انہیں دیکھ رہے تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں قاسم شاہ، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم نے فیصلہ جلد بازی میں کیا تھا۔ مستبشرہ کو صرف بتایا تھا، اس کی رائے نہیں لی تھی، نہ اس سے اس کے مستقبل کے متعلق اس کی خواہش جاننی چاہی تھی۔ اب اس کی خواہش کے متعلق علم ہوا تو یہی مناسب لگا۔ وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اسلام آباد میں اپنا کوئی اسکول وغیرہ بنانا چاہتی ہے۔ میں اپنی بیٹی کی خواہش اس کی خوشی کے لیے پوری کرنا چاہتا ہوں۔
بیٹیاں ساری عمر باپ کے لیے اپنے دل کے منافی فیصلے کرتی ہیں۔ اگر ایک بار باپ بیٹی کے لیے اس کی خواہش پوری کرے، بیٹی کو سمجھنے اور ساتھ دینے کی یقین دہانی کروائے، تو باپ اور بیٹی کا رشتہ معتبر ہو جاتا ہے۔ مجھے میری بیٹی نے ہمیشہ عزت اور محبت دی، میرا مان سمان بڑھایا۔ اب میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ گھر کی بات ہے اس لیے بلا جھجک آپ کو کال کی، مجھے یقین ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ تمام حقیقت سے واقفیت نے فیصلہ آسان بنا دیا تھا۔ جھوٹ کا سہارا لے کر انہوں نے بیٹی کا بھرم بھی قائم رکھا اور فلک کی ذات پر بھی پردہ لازمی سمجھا۔ صرف اپنا فیصلہ اور خواہش انکار کے ساتھ انہیں پیش کی۔ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکے۔ سید جمال شاہ نے ایک بار پھر معذرت کرتے ہوئے کال بند کر دی۔ قاسم شاہ نے کال بند ہوتے ہی سب کی سوالیہ نظروں کو محسوس کرتے ہوئے انکار وجہ سمیت سب کے گوشگوار کر دی۔ آصفہ بیگم اور فہمیدہ بیگم بھی وہیں آ گئی تھیں۔ انکار کی خبر سب کے لیے حیران کن تھی سوائے آصفہ بیگم اور مشارب کے۔ مشارب البتہ اتنی جلدی مستبشرہ کے گھر والوں کے قائل ہونے پر حیرت میں مبتلا ہوا۔ گھر کا ماحول ٹھہراؤ کا شکار ہوا تھا۔ نیکسٹ سین، ادھورا عشق تھا لیکن مکمل کھا گیا مجھ کو۔ آئینہ شفاف تھا، احساس زیاں اسے جھنجھوڑنے کے بعد ہوش و حواس میں واپس لے آیا تھا۔ وہ نظریں نہ چرا سکا، نہ اب مزید فرار مطلوب تھی۔ ماں باپ کے دکھ کا ازالہ کرنے کا حتمی فیصلہ کر چکا تھا اور اس سوچ کو زبان تک لے آیا۔ وہ سرمد گیلانی کے سامنے پختہ انداز میں سب کہہ گیا۔ سننے کے بعد انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوا بلکہ خوشی کا اظہار کیا۔ اپنی بیماری کے بعد وہ بھی اب سنجیدگی سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ مجھے خوشی ہے علی کہ تم نے یہ فیصلہ کیا، اور سچ کہوں تو مجھے بھی پردیس نے تھکا دیا ہے۔ یہاں زندگی ہر لحاظ سے بہترین ہے، اپنا کاروبار بھی ہے، لیکن اب طبیعت میں سکون نہیں ہے۔ اپنے ملک، اپنے بہن بھائیوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں۔ اب تک ارادہ ہی بنا رہا تھا، لیکن تمہارے فیصلے نے میرے ارادے کو بھی تقویت دی۔ تم بے فکر ہو کر پاکستان جاؤ، میں یہاں تمام معاملات کو نپٹا کر انشاءاللہ فیملی سمیت جلدی وہاں آؤں گا۔ وہاں زندگی کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اپنا ارادہ بھی بتایا، اسے جلدی جانے کی اجازت بھی دی۔ وہ طمانینت بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کے گلے لگا۔ سرمد گیلانی نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ افریشم جو کچھ دیر قبل وہاں آئی تھی، غیر محسوس طریقے سے ایک جگہ کھڑی تمام باتیں سننے کے بعد لم پیچھے سب دیکھ رہی تھی۔ دل سوگواریت میں ڈوبا تھا۔ علی آیان حسن گیلانی کا فیصلہ اس کے لیے اطمینان بخش تھا، مگر وہی فیصلہ اس کے دل کے لیے اداسی کا سما پیدا کر گیا تھا۔ یک طرفہ محبت کا دکھ مزید رنجش کا متحمل نہ رہا تھا۔ علی کی طرح وہ اپنی زندگی کے قیمتی سال المحزن کی نظر کر کے برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر جبراً علی کی زندگی میں شامل ہو کر بھی چہرے پر محبتوں کا رنگین نقاب سجا کر جھوٹی مسکراہٹ سے خود کو بھی مطمئن یا دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ علی ایک سرسری نظر اس پر ڈالے خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف گیا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے توقف کے بعد اس کے پیچھے آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا موبائل میں منہمک تھا۔ وہ کھلے دروازے پر معمولی سی دستک دیتی اندر داخل ہوئی۔ علی نے آواز پر اس کی طرف دیکھا۔ تو تم اب واپس جا رہے ہو؟ وہ سوالیہ بولی، لہجہ خود بخود استہزائیہ ہوا۔ ہاں، اس نے سر کو جنبش دی۔ مجھ سے بھاگنے کے لیے؟ تلخی بھری مسکراہٹ کے ساتھ تنزیہ ہوئی۔ نہیں، اب کہ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ آنٹی خوش ہوں گی تمہیں دیکھ کر۔ افریشم نے ہاں نہ پر فوراً بات بدلی۔ علی کے مختصر جواب اسے اپنے دل پر کاری ضرب جیسے لگے تھے، جو سوائے اذیت بڑھانے کے کچھ نہ تھے۔ علی کی عدم دلچسپی اسے کمزور کر سکتی تھی، سو موضوع ہی بدل دیا۔ پتہ نہیں کیسے سامنا کروں گا ان کا، دل مسلسل بے چین تھا۔ وہ بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ افریشم نے چپ رہنے پر اکتفا کیا۔ تم نے ٹھیک کہا کہ میں بہت خود غرض اور بے حس ہوں۔ آج تک میں صرف اپنی تڑپ کو محسوس کرتا رہا، اسی تڑپ میں خود کو اذیت دیتا رہا، ایک خول میں قید رہ کر بزدلی سے بے بسی کی چادر اوڑھے رہا، ہر پل ٹوٹتا رہا، مگر اپنی ذات کو
مکر پر اکساتا رہا۔ ادھوری محبت کی سنگدل چٹانوں سے ٹکراتا رہا، زخم کریدتا رہا، خوشی و سکون کو اسی زخم کے لیے نمک گردانتے خود سے دانستہ کوسوں دور کیے رکھا اور آگ میں جلتا رہا۔ آنکھوں کے سامنے مستبشرہ جمال کا عکس تھا۔ کسی اور کو دیکھنے کی فرصت نہ ملی، کسی اور کے دکھ کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی کبھی خود کو فرصت ہی نہ دی۔ ماں باپ کی بے قراری سے نظر چرا کر یہاں سے بھاگ آیا، ان کی پرواہ ہی نہیں کی، اور نہ یہاں تمہیں سمجھ سکا، نہ تمہاری آنکھوں میں محبت دیکھ سکا۔ تمہارے جذبات محسوس بھی کر لیتا تو شاید خود غرض اور بے حس ہی بنا رہتا۔ مستبشرہ کی ذات کے حصار سے نکلنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں اسے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اب کیا کروں؟ اب میرے دل، میری سوچوں اور میری زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسے اپنی ذات کے لیے کل سمجھتا تھا، مگر اب وہ میری ذات کا معمولی جزو بھی نہیں رہے گی۔ لب و لہجہ پختہ تھا، پہلے سے بالکل مختلف، محبت کی نفی کرتا۔ یادوں کی گٹری اتارنے کی جدوجہد اس سے یادداشت سے مستبشرہ کا نام و نشان مٹانے تک لے آئی تھی۔ اب پلٹ کر پیچھے دیکھنا ناممکنات میں سے تھا۔ اب بند گلی سے نکل کر اس نے آگے بڑھنا تھا، دل پر چھایا سکوت توڑنا تھا۔ مستبشرہ کا دل صفاق تھا، محبت اس کے لیے تب بھی مذاق تھی، شاید اب بھی ہو۔ میں نے کبھی اسے بد دعا نہیں دی، نہ میں اس کے لیے غلط سوچتا تھا، اب بھی نہیں سوچوں گا۔ میں یقیناً اس کے دل و دماغ گمان میں بھی کبھی نہیں آیا ہوں گا۔ وہ اپنی زندگی میں مگن ہوگی، شاید اب تو شادی شدہ بھی ہو۔ مجھے بس اب آج کے بعد اس کا نام بھی نہیں لینا، اسے یاد نہیں کرنا۔ اور افریشم، کبھی اتفاقاً وہ میرے سامنے آ بھی گئی تو میں اسے نہیں دیکھوں گا، اسے جاننے تک سے انکار کر دوں گا۔ پاکستان جانے سے پہلے میں اپنی بربادی کی داستان دل میں دفن کر کے جاؤں گا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ وہ اٹل آواز میں بول رہا تھا۔ آج ہر لفظ اس کے لیے محبت و جذبات سے آری تھے۔ افریشم اس میں بدلاؤ محسوس کرتی ہنوز چپ تھی۔ علی ایان حسن گیلانی کو بولنے کا بھرپور موقع دے رہی تھی۔ ابھی اگر پلٹ کر پیچھے دیکھوں تو خود پر غصہ آئے گا۔ ندامت، ملامت، پچھتاوا جتنا کروں کم ہے۔ اپنی زندگی میں نے خود عذاب بنائی، ماما اور ڈیڈی کو اذیت دی۔ ان کی زندگی کے 7 سال بھی اپنی خود غرضی کی وجہ سے کرب کی نظر کیے اور ان سے لا تعلق رہا، لیکن اب میں ان کے ہر دکھ، ہر آنسو کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے پاس، ان کے ساتھ رہ کر ان کے لیے جینا چاہتا ہوں۔ وہ بول رہا تھا، اداسی بھی تھی، شرمندگی بھی تھی، آخر میں پرعزم ہوا۔ افریشم نے چمکتی آنکھوں سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ علی کی پر امید باتیں اور لہجہ خوش آئند تھا۔ بالآخر وہ سمجھ گیا۔ میں تمہارے فیصلے سے بہت خوش ہوں علی، اسے سراہا، اور میں تمہارا شکر گزار ہوں، یہ سب تمہاری وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ علی نے کھلے دل سے اعتراف کیا۔ وہ جواباً مسکرائی۔ میری کوشش ہوگی اب میری وجہ سے کسی کو دکھ نہ ملے۔ اس نے دھیمی آواز میں بات جاری رکھی۔ ذہن میں افریشم کی محبت جواب طلب تھی۔ ابھی اسے واضح جواب نہیں دے سکتا تھا، لیکن اتنا طے تھا کہ فیصلہ غلط اب اسے نہیں کرنا تھا۔ ایسا ہی ہوگا، میں تم سے رابطے میں رہوں گا۔ اندرونی خفت مٹانے کے لیے وہ مزید بولا۔ اس بار بھی وہ محض مسکرائی تھی، اندر دھڑکتا دل البتہ خوشگمان ہوا تھا۔ نیکسٹ سین، سید جمال شاہ نے آج اسے معتبر کر دیا تھا۔ اس کی محبت کو عزت دے کر اسے سرشار و سرخرو کر دیا تھا۔ فضائیں معطر ہو گئیں، وحشتیں تمام ہر منظر سے اوجھل ہونے لگیں۔ اسلام آباد میں اسکول؟ زہرا شاہ شوہر کی کال ختم ہونے کے بعد سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ مستبشرہ جمال بھی چپ رہ کر جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ سنجیدہ تھے۔ ہم اسلام آباد جائیں گے۔ کیوں؟ اپنی بیٹی کے لیے۔ وہ سب سوچ چکے تھے۔ کیا ممکن ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا ہی ہو؟ زہرا شاہ کشمکش کا شکار ہوئی۔ مطلب؟
مستبشرہ کے صاف انکار کے بعد ضروری نہیں وہ اب بھی مستبشرہ سے۔ کتنے سال گزر گئے۔ وقت، حالات، رشتے انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ ہماری بیٹی کی محبت سے لا علم ہے۔ اس کے ذہن میں مستبشرہ کا منفی روپ ہوگا۔ مستبشرہ نے اس کی محبت کو رد کیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکتا ہے وہ ابھی بھی غیر شادی شدہ ہو۔ اب وہ شادی شدہ ہو سکتا ہے، بلکہ بال بچے دار بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا وہاں جانا اس کے اور ہمارے لیے بھی تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ زہرا شاہ نے جذبات کو ایک طرف کرتے ہوئے اپنے شکوک و شبہات ان کے سامنے رکھے۔ ان کی باتوں نے ایک پل کے لیے مستبشرہ جمال کے چہرے پر بکھرے خوشی کے رنگوں کو پھیکا کیا۔ اس متعلق تو وہ سوچ ہی نہ پائی تھی۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں زہرا، میں اپنی بیٹی کے لیے ایک کوشش کرنا چاہتا ہوں، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو مجھے یقین ہے جہاں مستبشرہ نے اتنے سال بنا کچھ کہے تحمل سے گزارے ہیں، وہاں میں اب اسے بکھرنے نہیں دوں گا۔ ایک کوشش میں ضرور کروں گا۔ اپنی بیٹی کے لیے میں اتنا تو ضرور کر سکتا ہوں، اور اگر میں ناکام بھی ہو گیا تو کم از کم دکھ نہیں ہوگا۔ وہ پروسوک مگر سنجیدہ تھے۔ مستبشرہ خاموش رہی، دل ان کے لفظوں سے مسرور، قسمت کے لکھے پر سر تسلیم خم کرنے کو بےتاب ہوا تھا۔ احسان آ جائے گا، فلک اور مشارب کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا، پھر ہم اسلام آباد چلے جائیں گے۔ میرا ایک دوست بھی وہاں رہتا ہے، مشارب بھی وہیں ہوگا۔ گھر اور اسکول وغیرہ سب کے معاملات بآسانی حل ہو جائیں گے، اور مستبشرہ ماشاءاللہ اس قابل ہے کہ وہاں بھی اپنے اسکول کی خواہش کو محنت اور کامیابی سے پورا کر لے گی۔ ہمیں بس اب اپنی بیٹی کا ساتھ دینا ہے زہرا۔ وہ تمام باتیں ترتیب دے چکے تھے۔ انشاءاللہ، زہرا شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیٹی کی خوشی اور سکون انہیں بھی عزیز تھا۔ تھینک یو اماں، بابا جان۔ مستبشرہ نے بھی چپ توڑی، ان دونوں کو گلے ملتے ہوئے کہا، ہمیشہ خوش رہو، جیتی رہو۔ سید جمال شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے دل سے کہا۔ زہرا شاہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ یہ لمحات معتبر تھے۔ ماں باپ کی محبتیں سمیٹتی وہ خود پر رشک کر رہی تھی۔ ڈر و خوف کے کالے بادل چھٹ گئے تھے، اب منزل بھی واضح تھی۔ اسے محبت کے لیے پر امیدی سے بس قدم آگے بڑھانے تھے۔ نیکسٹ سین۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ مراد منصور کی غیر موجودگی نے کسی کے معمول پر اچھا برا اثر نہیں ڈالا تھا۔ ادینہ نے مہروش کی طبیعت کے پیش نظر اپنے اندر برپا طوفان کو شانت کیے خود کو نایاب اور اریبہ کے ساتھ ہر وقت مصروف رکھا۔ کلثوم بیگم بھی مہروش کو آرام کی تلقین کے ساتھ پوتیوں کے چھوٹے موٹے کاموں میں لگی رہتی۔ انہوں نے نفیسہ بیگم سے رابطے کے ذریعے وقار سعید کو ذہنی طور پر تیار رہنے کو کہہ دیا تھا۔ کسی بھی وقت مہروش کو ہسپتال لے جانا پڑ سکتا تھا۔ وقار سعید آفس کے وقت بھی موبائل پر نظر رکھے رہتا، اور آفس کے بعد بھی گھر میں زیادہ وقت گزارتا۔ کام کے سلسلے میں مراد منصور کا اسلام آباد ہونا کسی کے لیے سوال نہ اٹھا سکا تھا۔ مہروش بھی خاموش رہتی، لیکن اس کے اندر جدوجہد جاری تھی۔ مراد منصور کی ذات کو اپنی سوچوں پر حاوی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مراد کی غیر موجودگی میں ایک ہفتہ اس کا قلب و ذہن قدرے مطمئن تھا، لیکن آج نایاب اور اریبہ کے سونے کے بعد عشاء کی نماز ادا کرتے وقت بار بار اس کا دھیان بھٹک رہا تھا۔ وہ بار بار اٹک رہی تھی، بھول رہی تھی۔ وجہ سماعتوں سے ٹکراتی باز گشت تھی۔ اپنے ہی ادا کیے الفاظ بھیانک روپ دھارے اسے اندر تک ہلا کر رکھ گئے تھے۔ اپنے بددعائیہ الفاظ کی باز گشت اس کی روح کو ہراساں کرنے لگی تھی۔ دل کانپنے لگا تھا۔ اس نے بمشکل نماز ادا کی اور فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لب لرزنے لگے تھے۔ یا اللہ پاک، میں کیا کروں؟ میرا دل پھٹ رہا ہے۔ خوف و دہشت مجھے مار ڈالے گی۔ میری بددعا کو رد کر دے میرے مالک، مجھے بیٹی نہیں چاہیے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بیٹیوں کے سر سے شفقت بھرے سائبان کی محرومی میری بیٹیوں کو بے وقت کر رہی ہے۔ مراد کی لا تعلقی اس بار قطع تعلقی کا روپ دھار لے گی۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، مراد کو بیٹا چاہیے، ایک بیٹا۔ اسے بیٹیوں کے پاس لے آئے گا۔ اس نے کہا تھا اگر بیٹا ہوا تو وہ بیٹیوں کے پاس آ جائے گا۔ یا اللہ پاک، میں اپنے الفاظ پر معافی مانگتی ہوں،
اپنے نصیب پر صبر کرتی ہوں، میری بد دعا کو رد کر دے میرے مالک، میری بد دعا کو رد کر دے۔ وہ رونے لگی، التجا کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی۔ لفظ لفظ کرب میں ڈوبا ہوا تھا۔ گزرے 7 سالوں نے آج اسے مکمل بے بس کر دیا تھا۔ 7 سالوں کے دکھ، درد، فریاد، آنسو اس کی بے بسی میں گھل گئے تھے۔ اسے اپنی برباد زندگی کا غم بھول رہا تھا، مگر بیٹیوں کی بے قدری اس کی روح کو گھائل کرنے لگی تھی۔ اب اسے نہ لفظی جنگ چاہیے تھی، نہ سرد جنگ۔ اپنے لیے مراد منصور کے دل میں نرم گوشہ چاہیے تھا، نہ کوئی خوش فہمی پالنا چاہتی تھی، مگر اپنی بیٹیوں کے لیے وہ جھکنا چاہتی تھی۔ اپنی انا، ضد اور غصے کو، بیٹیوں کی خوشی، ان کی مسکراہٹ اور ان کی توجہ طلب بچپن کے لیے مات دینا چاہتی تھی۔ انہیں باپ کی محبت سے محروم نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ان کے معصوم چہروں پر باپ کو دیکھ کر ابھرتے خوف اور جھجک کی جگہ محبت و اعتماد کے ساتھ شوخی و شرارت دیکھنا چاہتی تھی، جو اس کے لیے حسرت بن گئی تھی۔ اپنی بد دعا کے رد ہونے کی دعا کرتی وہ خود کو بھول گئی تھی۔ یاد تھی تو بس بیٹیوں کی خوشی کی دعا، ان کے بہتر مستقبل کی فکر۔ وقت سرک رہا تھا، کانپتا دل خوف زدہ تھا۔ وہ مسلسل دعا کرنا چاہتی تھی، کر رہی تھی، لیکن کافی دیر بعد اسے اٹھنا پڑا۔ رات گزر چکی تھی۔ وہ جائے نماز ٹیبل پر رکھ کر بیڈ پر لیٹی، گردن گھما کر نایاب اور اریبہ کو دیکھا۔ ان کے نصیب کی بہتری کی دعائیں خود بخود ہونٹوں کو حرکت میں لے آئیں۔ توقف کے بعد سونے کی کوشش کرنے لگی۔ دھیرے دھیرے دل و دماغ پرسکون ہونے لگے، ڈر و خوف مندمل ہونے لگا، بے چینی مدھم ہوئی، کئی باتیں یادداشت سے محو ہونے لگیں اور بالآخر نیند اس پر مہربان ہوئی۔ 1-2 گھنٹے گزرے، اس کا جسم بے چین ہوا۔ 1-2 بار کروٹ بدلی اور آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھلتے ہی ہوش و حواس بحال ہوئے، ساتھ ہی درد کا احساس جاگا۔ اس کا ایک ہاتھ خود بخود کمر کی طرف گیا، بے چینی بڑھنے لگی تھی، درد کی شدت میں بھی رفتہ رفتہ اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے ہمت کی اور بیڈ سے نیچے اتری، دروازے کی طرف بڑھی، باہر نکل کر پھپھو کے کمرے کی طرف رخ کیا۔ باہر گمبھیر خاموشی اور اندھیرا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ لیبر پین شروع ہو چکے ہیں، مگر درد فی الحال قابل برداشت تھا۔ کمرے کے قریب پہنچ کر اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آواز پر ادینہ کی آنکھ کھلی تو فوراً لائٹ آن کی اور دروازہ کھولا۔ کلثوم بیگم بھی آگے بڑھی، نظر مہاروش پر پڑی۔ پل بھر میں اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تمام صورتحال سمجھا گئے تھے۔ فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اس کو اندر لائیں، صوفے پر بٹھایا۔ امی، ماہی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا، آپ اس کے پاس بیٹھے، میں ممانی جان کو کال کر کے وقار کو بھیجنے کا کہتی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی موبائل کی طرف بڑھی اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کلثوم بیگم فکر مند سی مہاروش کے پاس بیٹھی، اسے تسلی دی، سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ امی میری بات ہو گئی ہے، تھوڑی دیر تک وقار آتا ہے۔ ادینہ کال بند ہوتے ہی ان کے پاس آئی۔ مہاروش درد ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کچھ نہ بولی۔ میں ضروری سامان بیگ میں رکھ لوں؟ ادینہ نے کہا، ساتھ ہی باہر نکل کر مہاروش کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وقار سعید وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ نفیسہ بیگم بھی آئی تھیں۔ ادینہ مہاروش کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھی۔ کلثوم بیگم پوتیوں کی وجہ سے گھر میں رک گئی تھیں۔ مہاروش کا بھائی کے ساتھ ماں کو دیکھ کر حوصلہ بڑھا تھا۔ گھر سے ہسپتال تک وقت خاموشی اور فکر مندی سے گزرا۔ نفیسہ بیگم کے لب مسلسل ورد کر رہے تھے، اللہ پاک سے سلامتی اور آسانی کے لیے دعا کر رہے تھے۔ ادینہ نے گھر سے نکلنے سے پہلے فون پر ہسپتال میں بھی رابطہ کر لیا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی اسے فوراً لیبر روم منتقل کیا گیا۔ رات گزر رہی تھی، سحر قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ تینوں فکر مندی سے کوریڈور میں بیٹھے تھے، دعا کر رہے تھے، صبر آزما انتظار بالآخر تمام ہوا۔ لیڈی ڈاکٹر مسکراتے چہرے کے ساتھ لیبر روم سے باہر آئی۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی وہ تینوں اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے مبارکباد کے ساتھ بتایا۔ ان سب کے چہروں پر بھی طمانینت بھری مسکراہٹ بکھری۔ میری بیٹی ٹھیک ہے؟ نفیسہ بیگم نے پوچھا۔ جی الحمدللہ، ماں اور بیٹی دونوں ٹھیک ہیں۔ ہم تھوڑی دیر بعد انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، لیڈی ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں بتاتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ یا اللہ پاک، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے،
نفیسہ بیگم اللہ تعالیٰ کی حضور شکر گزار تھیں، دل میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے کا تہیہ کیا۔ میں امی کو کال کر کے بتا دوں، وہ فکر مند ہوں گی، ادینہ بولی اور گھر کا نمبر ڈائل کرتی ایک طرف چلی گئی۔ کلثوم بیگم نے کال ریسیو کی۔ ادینہ نے مبارکباد کے ساتھ انہیں بتایا، مہاروش اور ننھی پری کی صحت کے متعلق بتایا۔ انہوں نے بھی شکر ادا کیا۔ توقف کے بعد ادینہ نے کال بند کی۔ ایک خیال مراد کا بھی آیا مگر اگلے ہی پل سوچ کو رد کر دیا۔ وہ یقیناً اس وقت سو رہا ہوگا۔ زیر لب بڑبڑاتی گھر واپسی پر اسے کال کرنے کا فیصلہ کیا اور واپس نفیسہ بیگم کے پاس آئی۔ رات کا آخری پہر بھی گزرنے لگا۔ مہاروش کو روم میں شفٹ کیا گیا۔ وہ تینوں اس سے ملنے کمرے میں آئے۔ وقار نے مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے مبارکباد دی۔ ادینہ نے ہاتھ تھام کر اپنی خوشی کا اظہار کیا، جبکہ نفیسہ بیگم نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے تشکر کا اظہار کیا۔ مبارکباد دی جبکہ وہ کسی رد عمل کا اظہار نہ کر سکی۔ کتنی پیاری ہے ماشاءاللہ۔ ادینہ نے بھتیجی کو اٹھایا، محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا، ستائش کی۔ نفیسہ بیگم کی طرف ننھی پری کا چہرہ کیا، انہوں نے اسے پیار کیا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک نصیب اچھے کرے، آمین، دعا کی۔ آمین۔ وقار سعید نے کہتے ہوئے بھانجی کو دیکھا، ہاتھ بڑھا کر اس کا نرم و ملائم گال چھوا۔ ان تینوں کے چہروں پر خوشی اور مسکراہٹ تھی، لیکن مہاروش کا چہرہ ساکن تھا۔ درد و تکلیف کا اثر زائل ہو گیا۔ مشکل وقت گزر گیا مگر بیٹی کی پیدائش کی خبر اسے رنجوڑ گئی تھی۔ اس نے بیٹی کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے ان تینوں کی آوازیں بھی گہری کھائی سے آتی سنائی دے رہی تھیں۔ باہر اندھیرا چھٹ رہا تھا، سحر ہو رہی تھی، ہر طرف روشنی پھیل رہی تھی، مگر اسے اپنا دل تاریکی میں ڈوبتا محسوس ہونے لگا۔ اس کی بد دعا قبول ہو گئی تھی، دعا رد ہو گئی تھی۔ تینوں بیٹیوں سمیت اپنا آپ دھند میں اوجھل ہوتا دکھائی دینے لگا۔ آنکھیں پتھر ہو گئیں، آخری امید دم توڑ گئی۔ ایک اور زندگی سانس لے رہی تھی، بے مول، بے وقت ہونے کے لیے۔ یہ احساس اس وقت اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ اپنی سانسوں کی روانی اسے وحشتوں سے ملوانے لگی۔ بے بس اور مجبور سوچیں بپھر گئی تھیں۔ مراد منصور کا عکس پترائی آنکھوں پر منعکس ہونے لگا۔ وہ اندر ہی اندر الجھتی ہار گئی، لب سل گئے۔ برہم و متنفر نگاہیں ادینہ سے ہوتے ہوئے وقار سعید پر ٹھہر گئیں۔ اندر باہر گھٹن بڑھنے لگی تھی۔ آج وہ مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی، دل پر سوگواریت غالب آ چکی تھی۔ نیکسٹ سین۔ فلک شاہ کی محبت جھوم اٹھی تھی۔ مستبشرہ اور مشارف کا رشتہ ختم ہونے کی خبر اس کی سماعتوں میں رس گھولتی آنسوؤں پر چمک غالب آ گئی، لبوں پر مسکراہٹ سج گئی۔ وہ سرشار سی ہوا میں رقصاں اپنے پنکھ پھیلائے مہک تھی۔ مستبشرہ جمال سے فون پر رابطہ اور شکریہ ادا کر چکی تھی۔ فہمیدہ بیگم نے فی الحال اسے کمرے میں رہنے کی تاکید کی۔ وہ چپ چاپ ان کے کہے پر عمل پیرا، خیالوں میں مشارف شاہ کے سنگ اس کا ہاتھ تھامے محبت کی راہ گزر کر قدم آگے بڑھانے میں مہب تھی۔ مشارف شاہ بھی وقتی طور پر خاموش رہا، البتہ قاسم شاہ سمیت باقی سب بڑے سنجیدہ تھے۔ گھر کی پہلی خوشی سوالیہ نشان بن کر انہیں سوچوں کے حوالے کر گئی تھی۔ عارف شاہ نے افسردگی کا اظہار کیا، دوبارہ سید جمال شاہ سے بات کرنے کا مشورہ بھی دیا، مگر سید جمال شاہ سے بات کرنے کے بعد دوبارہ قاسم شاہ کو بات کرنا مناسب نہیں لگا۔ خود مشارف کی چپ بھی انہیں ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچنے پر آمادہ کر گئی۔ انکار کی خبر یادداشت سے محو ہونے لگی تھی۔ اب لاشعوری طور پر آنکھوں کے پردوں پر فلک کی تصویر آویزاں ہو گئی تھی۔ کسی سے بنا کچھ کہے ایک دن انہوں نے تحمل سے سوچنے میں صرف کیا۔ فلک انہیں بہت عزیز تھی۔ آصفہ شاہ بھی اسی سلسلے میں ان سے بات کرنے کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں تھی۔ جانتی تھیں کہ مستبشرہ کے لیے مشارف کی پسندیدگی سے پہلے وہ بھی فلک کو ہی بہو بنانا چاہتے تھے۔ اب اسی خواہش کو سامنے لانے کا صحیح وقت تھا۔ یوں فلک کا بھرم بھی قائم رہتا اور بنا کدورت تمام رشتے مضبوط ہو جاتے۔ خود وہ شوہر سے بات کرنے سے پہلے فلک کے سامنے بھی نہیں جانا چاہتی تھی۔ گھر کا ماحول وقتی ٹھہراؤ کا شکار تھا۔ شام کی چائے کے بعد قاسم شاہ اپنی سوچوں میں ہی الجھے تھے جب مشارف کسی کام کے سلسلے میں
ان سے اجازت لیتا باہر گیا تھا۔ آصفہ بیگم ان کے قریب بیٹھے انہیں ہی دیکھ رہی تھیں۔ مشارف نے کسی اداسی یا خفگی کا اظہار نہیں کیا۔ بیٹے کے جانے کے بعد وہ بیوی سے مخاطب ہوئے تھے۔ آج کل بچے زیادہ سمجھدار ہیں، ایک دوسرے کی خواہش اور فیصلے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ مشارف نے مستبشرہ کی خواہش کی عزت کی ہے۔ ہر ایک کو اپنی مرضی اور حق کے لیے فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ میری مشارف سے بات ہوئی ہے، وہ بالکل بھی خفا نہیں ہے۔ آصفہ بیگم نے سلیقے سے بات سمیٹی۔ اچھی بات ہے۔ اب اپنی سوچ کو زبان دینا چاہتے تھے، وہ توقف کے بعد رکے تو پھر بولے، میں سوچ رہا تھا کہ اس گھر کی خوشی ماند نہ پڑے۔ مشارف نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اب جب شادی کی بات چل ہی رہی تھی تو ہمیں اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ انتظار کے بجائے جلد ہی مشارف شاہ کی شادی کر دیں۔ ہم دونوں پہلے بھی فلک کو بہو بنانا چاہتے تھے، اب فلک ہی مشارف کے لیے بہتر رہے گی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ مشارف سے بات کر کے عارف شاہ سے رشتے کی بات کر دوں۔ انہوں نے دل کی بات کو زبان دی۔ آصفہ بیگم بھی یہی چاہتی تھیں۔ شوہر کی بات پر مسکرائیں اور ان کے فیصلے کو سراہا، ساتھ ہی بولیں، میں نے اس سلسلے میں مشارف سے بات کی تھی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ قاسم شاہ کی مشکل ہی آسان کر دی۔ سنتے ہی انہوں نے طمانینت بھری گہری سانس خارج کی تھی۔ راہ ہموار تھی۔ کچھ دیر مزید اسی سلسلے میں بیوی سے صلاح مشورہ کرتے رہے، تمام فکر رفع ہو گئی۔ رات کو مشارف واپس آیا تو انہوں نے اپنی تسلی کے لیے اس سے بات کی۔ مشارف نے بغیر کسی اختلاف و بحث کے اپنی رضامندی ظاہر کی، وہ مطمئن ہو گئے۔ رات پرسکون گزری۔ بیٹے کے واپس جانے سے قبل ہی وہ فلک کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کرنا چاہتے تھے، سو اگلے ہی دن بھائی اور بھابھی کے سامنے تمہید باندھی، ساتھ ہی اپنی اور بیوی کی خواہش کو بھی ان کے سامنے رکھا اور فلک کے لیے مشارف کا رشتہ پیش کیا۔ فہمیدہ بیگم سب جانتی تھیں، وہ خاموش رہیں، جبکہ عارف شاہ نے آج سے پہلے کبھی بڑے بھائی کی کسی بات سے نہ اختلاف کیا تھا، نہ کبھی کسی معمولی بات پر کوئی جرح کی تھی۔ اب جب وہ ان سے بیٹی کے لیے بات کر رہے تھے، اپنی اور گھر کی خوشی اور رشتوں کی پائیداری کے لیے سوالیہ بنے تھے، وہ کیوں کر سوچنے میں وقت ضائع کرتے؟ انکار کی تو گنجائش ہی پیدا نہ ہوئی۔ بھائی صاحب، فلک آپ کی اپنی بیٹی ہے، جیسا آپ چاہیں، ہمیں کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ خوش دلی سے بولے، پر اعتماد انداز میں اپنی رضامندی ظاہر کی۔ قاسم شاہ نے انہیں گرم جوشی سے گلے لگایا۔ آصفہ بیگم اور فہمیدہ بیگم بھی مسکراتے چہروں کے ساتھ گلے ملی۔ فہمیدہ بیگم اتنی آسانی سے تمام مراحل حل ہوتا دیکھ کر جہاں اندر ہی اندر حیران تھیں، وہیں بیٹی کا بھرم قائم رہ جانے پر شکر گزار، اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر گئی تھیں۔ سب کے دلوں میں موجود گنجائش کسی کے لیے بھی کدورت، نفرت و عداوت کو پروان چڑھنے سے پہلے صفحہ ہستی سے مٹا گئی تھی۔ بے شک اللہ پاک کے ہر کام میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ آصفہ بیگم نے شکر کے ساتھ اعتراف کیا۔ اب چونکہ گھر کی بات ہے، ہم آج ہی دعائے خیر وغیرہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ 2 ماہ بعد کی شادی کی تاریخ رکھتے ہیں۔ گھر کی پہلی دوہری شادی ہے، فرض سے بھی جلدی سب قدوش ہو جائیں گے۔ قاسم شاہ نے وہیں کھڑے کھڑے سب طے کرنا چاہا۔ دعائے خیر تو ٹھیک ہے، لیکن شادی کی تیاری 2 ماہ میں کیسے؟ عارف شاہ کو اعتراض تو نہ تھا، البتہ 2 ماہ انہیں کم لگے تھے۔ تیاری کس لیے؟ ہمیں صرف فلک اور مشارف کی خوشی مقصود ہے۔ الحمدللہ، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ آپ دونوں کو رتی برابر بھی فکر اور پریشانی کی ضرورت نہیں، آج سے ہی فلک ہماری بیٹی ہے۔ انہوں نے واضح محبت بھرے لہجے میں کہا، ساتھ ہی منع کیا۔ اپنے گھر کی، اپنی اولاد کی بات تھی، وہ مسکرائی۔ میں زہرا اور جمال بھائی صاحب کو کال کر کے شام کو آنے کا کہہ دیتا ہوں، وہ مزید بولے۔ اب اور نہ پہلے ان کا دل بدگمان ہوا تھا، نہ رشتے کے لیے انکار کو انہوں نے انا کا مسئلہ بنایا۔ وہ نرم طب، کشادہ دل کے مالک تھے اور اب تو مشارف اور فلک کی بات بھی پکی کر چکے تھے۔ دل کسی بھی قسم کی عداوت سے پاک تھا۔ عارف شاہ نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، جبکہ فہمیدہ بیگم آصفہ بیگم کے کہنے پر ان کے ساتھ فلک کے کمرے میں آئی تھیں۔ فلک ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بغور خود کو دیکھتی دھیمی آواز میں گنگنا رہی تھی، چہرے پر کل سے مسلسل شادابی تھی، مسحور کن مسکراہٹ ہونٹوں پر رقصاں تھی۔ فلک، فہمیدہ بیگم نے اسے آواز دے کر ہوش میں لانا چاہا۔ آصفہ بیگم اسے خوش دیکھ کر مسکرا رہی تھیں،
جی امی، آواز پر وہ یکدم سنجیدہ ہوئی، نظر تائید جان پر پڑی۔ تمہیں کچھ بتانا ہے، وہ بولی۔ وہ سوال یہ ہوئی، بیٹا ہم نے تمہارا اور مشارب کا رشتہ طے کر دیا ہے، شام کو دعائے خیر ہے، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس بار سب جاننے کے باوجود آصفہ بیگم نے اسے بتایا، ساتھ پوچھا، لب و لہجہ پر مسرت تھا۔ فہمیدہ بیگم کے سامنے اس کی محبت اور احتجاج کا ذکر ضروری نہ سمجھا کہ کہیں انہیں شرمندگی نہ ہو۔ فلک نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، سماعتوں پر جیسے شک گزرا ہو۔ مستبشرہ اور مشارب کے رشتے کی بات ختم ہونے کے بعد جہاں فرتیں ان بساط سے جھوم رہی تھی، وہیں اتنی جلدی یہ سب ہو جانا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ البتہ خواب حقیقت کا روپ دھارنے کے لیے بےتاب ہوئے تھے۔ خاموش نظروں سے ماں کو دیکھا، وہ نارمل تاثرات لیے کھڑی تھیں۔ اپنے لیے ان کی آنکھیں غصے سے آری لگیں، چہرے پر سختی کی کوئی رمق بھی نہ ملی، مگر ان کے سامنے بولنے کی سکت اس میں پیدا نہ ہوئی۔ مشارب خوش ہے، راضی ہے؟ اس کی چپ اور حیرانگی پر آصفہ بیگم بولی، پھر بات جاری رکھی، مجھے تمہاری مرضی جاننی ہے۔ پوچھتے ہوئے انہوں نے فلک کی آنکھوں کو بغور دیکھا، جہاں اب حیرانی پر مشارب کی رضامندی کی خبر سننے کے بعد چمک ابھری تھی۔ چمکتی آنکھوں میں چاہتوں کا اعتراف تھا۔ محبت یک طرفہ ہونے کے باوجود اس نے محبت کے لیے آواز اٹھائی تھی، احتجاج کیا تھا، دلی قرار کے لیے بھرپور کوشش رنگ لے آئی تھی۔ فہمیدہ بیگم بھی راضی ہیں؟ اس کی ہنوز چپ رہنے پر آصفہ بیگم نے مسکرا کر کہتے ہوئے اس کی مشکل آسان کرنی چاہی، وہ زیر لب مسکرائی۔ سب راضی ہیں، فہمیدہ بیگم بھی بولی۔ جلدی بتا دو بیٹا، 2 ماہ بعد شادی ہے، تم اگر یوں ہی چپ رہیں تو کپڑے، جوتے، جیولری خریدنے کا ٹائم نہیں ملے گا۔ آصفہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے مذاقاً خبردار کرنا چاہا۔ میں راضی ہوں، بلاخر وہ جی جان سے بولی۔ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ماں کی موجودگی میں قدرے شرم بھی آئی، چہرہ تمتمانے لگا۔ خوش رہو، آباد رہو، انہوں نے اسے پیار بھرے حصار میں لیا، دل سے کہا۔ وہ سرخرو ہونے کے بعد مسرور تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد فلک کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، دل کی سرخ دیواروں پر آویزاں مشارب شاہ کی تصویریں اس کی سوچوں پر دستک دیے اس سے خیالوں میں محب کر گئی تھیں۔ مشارب کتنے دنوں سے اس کے سامنے نہیں آیا تھا، مگر وہ اب مطمئن تھی۔ مشارب کی زندگی میں باقاعدہ شامل ہونے سے پہلے وہ صرف محبت کو محسوس کرنا چاہتی تھی، کر بھی رہی تھی۔ عثمان اور تیمور سمیت مشارب کو بھی شام کی تقریب کے متعلق بتایا گیا۔ دعائے خیر کے لیے خاندان کے باقی افراد کو بھی مدعو کیا گیا۔ گھر کی فضا خوشگواریت خوشی سمیٹ کر گھل رہی تھی۔ سب مطمئن تھے۔ عارف شاہ ٹائم نکال کر فلک کے پاس آئے تھے۔ فہمیدہ بیگم نے انہیں اس کی رضامندی کے متعلق مطلع تو کر دیا تھا، مگر وہ اسے مشارب کے نام منسوب کرنے سے پہلے اس کے سر پر دست شفقت رکھ کر اسے بہترین مستقبل کی دعا دینا چاہتے تھے۔ ان کے پیار بھرے دعائیا الفاظ فلک شاہ کے لیے قیمتی متاع تھے۔ تبسم لبوں کو چھو گئی تھی۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے اپنی قسمت پر نازا تھی۔ اس کا احتجاج راز بن چکا تھا اور وہ اس راز کو بھول گئی تھی۔ محبت نے اسے مشارب کے ساتھ ہوئی بدمزگی کو بھی بھلا دیا تھا۔ شام تک کا وقت چھوٹی چھوٹی تیاریوں میں گزرا۔ خاندان کے باقی بزرگ افراد کے علاوہ سید جمال شاہ، زہرا شاہ اور مستبشرہ جمال بھی آ گئے تھے۔ وہ تینوں اس رشتے سے بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ کھلے دل سے مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر بڑوں کے درمیان بیٹھنے کے بعد مستبشرہ فلک کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ فلک اسے سامنے دیکھ کر ایک پل ضائع کے بنا کھلکھلاتے ہوئے آگے بڑھی اور پرجوش انداز میں اس کے گلے لگی۔ تھینک یو سو مچ مستبشرہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ دل سے بولی۔ یہ سب محبت کی وجہ سے ہوا ہے، مستبشرہ نے کہا۔ فلک کی اس دن جو کیفیت تھی، اس کے بعد آج اسے یوں محبت و سرشاری کے خمار میں ڈوبا دیکھ کر وہ محبت کے سحر اور طاقت کو جھٹلا نہ سکی۔ تم نے میری محبت کو سمجھا، میں یہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ اچھا بتاؤ، مشارب سے بات ہوئی؟ نہیں۔ کیوں؟ میں نے تو کتنے دنوں سے اسے دیکھا ہی نہیں، نہ وہ میرے پاس آیا۔
بتاتے ہوئے اس کی مسکراہٹ گم ہوئی۔ اچھا؟ وہ حیران ہوئی۔ کہیں وہ ناراض تو نہیں مجھ سے؟ اسے اب فکر نے گھیرا۔ ناراض کیوں ہوگا؟ اتنی محبت کرتی ہو تم، اسے تو رشک کرنا چاہیے۔ مستبشرہ نے انداز ہلکا پھلکا رکھا۔ لیکن وہ تم سے۔ فلک نے بات ادھوری رکھی۔ یہ بات اب معنی نہیں رکھتی، مجھ سے محبت نہیں، محض انسیت تھی، اٹریکشن تھی۔ اس کے لیے تو سب کچھ تم ہو۔ مستبشرہ نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ پھر وہ میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ اس نے خفا ہونا چاہا۔ فلک، مستبشرہ نے جس پر مصنوعی غصے سے اسے گھورا، وہ کسیانی ہوئی۔ دل بڑا کرو، تم سے محبت تھی، اسی لیے اس نے فیصلہ بدلا۔ اب تم صرف اس کی دوست نہیں ہو جو وہ سب کے سامنے تم سے ملنے آ جائے، اور شادی تک تم بھی ذرا احتیاط ہی برتنا۔ سنجیدگی سے کہتی وہ آخر میں شرارت سے بولی۔ اچھا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے منہ بسورا۔ مشارب شاہ کے بغیر تو اسے قرار منظور ہی نہ تھا۔ منہ تو مت بگاڑو۔ چلو میں ایسا کروں گی، دعائے خیر کے بعد مشارب کو لے کر یہاں آؤں گی۔ اب خوش؟ وہ بولی۔ فلک کی آنکھیں روشن ہوئی۔ بہت خوش۔ چلو پھر تم یہاں ہمارا انتظار کرو، میں بعد میں آؤں گی، مستبشرہ نے کہا، ساتھ ہی باہر چلی گئی۔ فلک کے چہرے پر محبت کی شادابی اس کے خیال کو بھٹکانے لگی تھی۔ فرار اختیار کرتی وہ باقی سب کے بیچ آ کر بیٹھ گئی۔ وہاں اب مشارب سمیت سبھی موجود تھے۔ قاسم شاہ نے بسم اللہ کرتے ہوئے سب کو باقاعدہ دعائے خیر کے لیے کہا۔ سب نے ان دونوں کے لیے محبت، خوشیوں، امن و بہتر مستقبل کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ بابرکت کلام و درود شریف کے پر اثر حالے میں دونوں کو عرش کے مالک کے سامنے پیش کیا۔ دعاؤں کے مستجاب ہونے کی دعا کی۔ سب سے صلاح اور مشورے کے بعد 2 ماہ بعد شادی کی تاریخ بھی مقرر کی۔ سب نے مبارکباد دی۔ مشارب شاہ کے سنجیدہ چہرے پر طمانینت کے گہرے تاثرات رقم تھے۔ فہمیدہ بیگم اور آصفہ بیگم کا کھانے کے لیے اہتمام کرنے کچن میں جانے کے بعد مستبشرہ نے موقع ملتے ہی مشارب کو اٹھنے کا اشارہ کیا اور خود فلک کے کمرے کی طرف بڑھی۔ مشارب نے ناسمجھی کے عالم میں اس کی پیروی کی، لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے قدموں کو روکا۔ رک کیوں گئے؟ میں اندر کیا کروں گا؟ فلک سے باتوں کے لیے تو اب ساری عمر میں اسے درکار ہوں گا، وہ ہنسا۔ آج بھی کر لو، وہ سمجھ رہی ہے کہ تم اس سے ناراض ہو۔ ناراض کیا؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے اب اس سے۔ ڈر کیوں؟ دیکھا نہیں کیسے واویلا مچا کر سب کچھ چند دنوں میں اپنے حق میں کروا لیا۔ اتنی شدید محبت ہے، اب ڈر ہی لگے گا بندے کو۔ میری محبت تو بیچاری سمجھوتے کی نظر ہو گئی۔ وہ غیر سنجیدہ تھا۔ سب کا محبت کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، البتہ وہ سنجیدہ ہوئی۔ زندگی بعض دفعہ سمجھوتے کی وجہ سے خوبصورت ہو جاتی ہے۔ بالکل، اس نے تائید کی۔ اور میں فلک سے اب بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ اس سے شادی کا فیصلہ میں نے سوچ سمجھ کر اور دل سے کیا ہے۔ میں بس خود کو تھوڑا ٹائم دے رہا تھا۔ فلک پہلے بھی میرے لیے خاص تھی، اور اب تو زندگی میں باقاعدہ تمام حقوق کے ساتھ شامل ہونے جا رہی ہے۔ چلو اگر اسے لگتا ہے کہ میں ناراض ہوں تو ناراضگی بھی دور کر دیتے ہیں۔ وہ صاف واضح الفاظ میں بولا کہ حقیقتاً ایسا ہی تھا۔ لب و لہجے میں نرمی اور گنجائش تھی۔ فلک کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کرنے سے قبل وہ دل و دماغ کو قائل کرنے میں کامیاب کسی بھی قسم کے رنج و ملال یا غصے کا شکار نہیں رہا تھا۔ مستبشرہ نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ مشارب کی انڈرسٹینڈنگ نیچر نے اسے مروب کیا تھا۔ دونوں مزید ایک دوسرے سے کچھ کہے بنا کمرے میں داخل ہوئے۔ فلک بیڈ پر بیٹھی غیر مرئی نقطے کی طرف نگاہیں مرکوز کیے ہوئے تھی۔ آہت پر ہوش میں آئی اور دونوں کی طرف دیکھا۔ پہلی بار مشارب پر نظر پڑتے ہی شرم نے گھیرا تھا۔ فوراً نظروں کا زاویہ بدلا۔ مستبشرہ کھل کر مسکرائی۔ اللہ، فلک کو تو شرم آ گئی ہے، اونچی آواز میں کہا۔ فلک کے رخسار لال ہوئے۔ اب کیوں آ رہی ہے؟ مشارب نے مسکراتے لبوں کو سمیٹ کر دانستہ بدمزہ لہجے میں کہتے ہوئے مستبشرہ کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ فلک نے فوراً سر اٹھا کر اسے گھورا۔ مستبشرہ محظوظ ہوئی۔ میں اسی لیے اسے سکون کی دشمن کہتا تھا۔ میرا سکون برباد کر کے اب خوش ہو رہی ہے اور اوپر سے شرما بھی رہی ہے۔ میری خوشی کا تو اس نے ذرا بھی خیال نہیں کیا۔
صرف اپنی محبت میں خود غرض بنی اور اب زبردستی میری زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ وہ اسے ستانے کے لیے قدرے ترش لہجے میں بولا۔ فلک اس کے الفاظ سے بری طرح زچ ہوئی، نتیجتاً آنکھوں میں ابھرتے آنسوؤں نے منظر دھندلا کیا جسے محسوس کرتی جہاں مستبشرہ اس کی طرف بڑھی وہیں مشارب نے کہا لگایا جو فلک کو مزید ناگوار گزرا۔ رو مت فلک، مشارب مذاق کر رہا ہے۔ مستبشرہ نے اس کی آنکھیں صاف کی مگر اس کا دل گھائل ہوا تھا۔ تسلی کارگر ثابت نہ ہوئی، مزید آنسو پلکوں کا بند توڑتے گالوں کو تر کر گئے۔ اسے کہو مجھے اس سے بات نہیں کرنی، آپ دیدہ لہجے میں آواز کپ کپائی۔ اسے نہیں، اب انہیں کہو۔ وہ پاس نہ آیا، باروب آواز میں تنبیہ کرنی چاہی۔ مشارب؟ مستبشرہ نے خفیف نظروں سے اسے دیکھا، روکنا چاہا کہ فلک اس کی باتوں پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ اوکے، وہ مسکرایا۔ فلک، اب رو مت، میں باہر جا رہی ہوں، تم دونوں کچھ دیر باتیں کرو۔ مستبشرہ نے اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اور مشارب پلیز تنگ مت کرنا اسے ورنہ چپ کروانا مشکل لگے گا۔ اس نے مشارب کو مخاطب کیا، جواباً مثبت جواب سر ہلا کر اس نے دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی۔ روتے ہوئے بری لگتی ہو، چپ کرو اب، مشارب نے کہتے ہوئے اس سے قدرے فاصلے پر جگہ سنبھالی۔ اس نے چپ چاپ آنسو صاف کیے اور لب بھینچے۔ مجھ سے رشتہ استوار ہونے پر مبارک ہو، وہ اب بغور اسے دیکھتا ہوا بولا۔ آج اسے دوست کی نظروں سے نہیں بلکہ دل کی نظروں سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ دل کو اس کی صورت بھلی لگی تھی۔ لیکن تم خوش نہیں ہو، وہ نروٹھے لہجے میں بولی۔ تم نہیں، آپ کہو مجھے۔ اپنی خوشی کی بات کو اس نے مذاقاً بدلا۔ ہمیشہ میں نے تمہیں تم ہی کہا ہے، اس نے برا مانا، یاد دلایا۔ پہلے تم صرف میری دوست تھیں، اب نہیں ہوں۔ اب بھی ہو، مگر 2 ماہ بعد بیوی بن جاؤ گی۔ وہ ہنسا تھا۔ سب کے سامنے تم کہو گی تو چچی جان ماریں گی۔ تو ابھی سے ڈرنا چاہتے ہو؟ اسے برا لگا، تنک کر پوچھا، شرم کو غصہ دکھا کر دبا دیا۔ نہیں، اس نے نفی کی، تم نے کبھی میری محبت محسوس نہیں کی۔ اس نے بات بدلی اور اپنی بات جاری رکھی، حالانکہ تم نے ہی میرے دل میں محبت کا احساس جگایا تھا۔ وہ جذباتی ہوئی۔ مشارب نے بغور اسے دیکھا۔ دماغ نے فوراً اسے ستانے کا ارادہ ترک کیا۔ اب دل سے محسوس کر چکا ہوں۔ اس کا ہاتھ تھام کر یقین دلایا۔ فلک نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ میں مستبشرہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر جب تم نے مجھ سے محبت کا اعتراف کیا، احتجاج کیا، مستبشرہ کو انکار کے لیے آمادہ کیا، تب مجھے تم پر غصہ بھی آیا، میں تم پر چیخا چلایا بھی، لیکن محبت کو تم نے اپنی زندگی کا جواب بتایا۔ چچی جان سے تھپڑ کھایا میری وجہ سے، محبت کے لیے۔ تب مجھے احساس ہوا میں تمہیں بے بس اور روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تمہارے لیے میں نے اپنی محبت کو پس پشت ڈالا۔ یہ میرے دل میں تمہاری محبت کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ پورے استحقاق سے تمہیں دل میں بسا لیا ہے، تمہاری محبت کو اپنے سکون کے لیے سمیٹ لیا ہے۔ مشارب شاہ نے اعتراف کیا، اپنی چاہتوں کو بڑے ایمان سے اس کے دامن میں ڈالا۔ سچ میں ہوں تمہارے دل میں؟ وہ یک دم خوش ہوئی، لب مسکرائے۔ اس دل میں تم ہی تم ہو اب، مشارب نے جذب سے کہا۔ فلک کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہمیشہ اس دل میں تم ہی رہو گی، وہ وثوق سے بولا۔ فیصلہ کر لینے کے بعد وہ 2 کشتیوں کا مسافر ہرگز نہیں بننا چاہتا تھا۔ اپنی محبت کو یادوں کی گٹری میں باندھے کندھوں پر بوجھ ڈالنے کے بجائے گہرے سمندر میں پھینک کر اب اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب اسے بھی مان سمان دینا ضروری تھا، اور خود بھی منزل کی طرف بڑھنے سے قبل اقرار ضروری تھا۔ اس کے سامنے اقرار کرے مشارب کے الفاظ گنگنائے تھے۔ فلک گویا خود کو ہوا میں رقصا محسوس کرنے لگی۔ اس کی ضد نے کسی کثافت کو جنم نہیں دیا تھا۔ وہ میرے دل میں بھی صرف تم بسے ہو مشارب، وہ بھی ایک بار پھر اعتراف کرنے لگی۔ جانتا ہوں اس بار مشارب کو اس کا اعتراف بھایا تھا۔ میں تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی،
وہ مزید کہہ رہی تھی، میں کبھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ مشارب نے اس کے جذبات کی عزت و قدر کرتے ہوئے وثوق سے کہا۔ اسے مشارب شاہ کے الفاظ سے ڈھارس اور اعتماد ملا۔ مجھ سے ناراض مت ہونا، استحقاق بھرے لہجے میں بولی۔ کبھی بھی نہیں ہوں گا، اس نے مسکرا کر کہا۔ اور بھی جو اندر آ کر طنز کر رہے تھے، آئندہ مت کرنا، وہ یاد آنے پر حکمیہ بولی۔ نہیں، وہ تو کروں گا اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو، مشارب نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ نہیں کروں گی تنگ، وہ برجستہ بولی۔ واہ، اتنی جلدی حامی بھر لی؟ اس نے حیران ہونے کی ایکٹنگ کی، پھر مزید بولا۔ وہ طنز نہیں، صرف مذاق تھا۔ فلک نے بھویں سکیڑی۔ اور مذاق ایک طرف، ایک بات ابھی ہی واضح کر دوں، تم میرے لیے بہت خاص ہو، دوست تھی تب بھی عزیز تھی، اب میری زندگی میں شامل ہونے جا رہی ہو تو تمہاری محبت، تمہاری خوشی، تمہاری مسکراہٹ اور تمہاری ہر خواہش میری اولین ترجیح ہے۔ میں تمہاری محبت کو اپنی محبت سے امر کروں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے، تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ وہ چاہت سے بھرپور سچے دل سے بولا، اپنی کیفیت اور سوچ واضح کی۔ آنکھیں اس کی خوبصورت آنکھوں کی محویت کو دیکھ رہی تھیں۔ فلک پر شرم غالب آئی، فوراً نظریں جھکا گئی، ہونٹوں پر دل نشیں مسکراہٹ برقرار تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں، ابھی میں باہر جا رہا ہوں، باہر سب جمع ہیں، ساتھ ہی بولا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ دل ہر لحاظ سے سرشار ہو گیا تھا۔ مشارب کے کہے الفاظ دائمی خوشیوں کی نوید سنا گئے تھے، جبکہ وہ اسے پہلے کی طرح خوش اور مسکراتا دیکھ کر طمانینت سے دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نیکسٹ سین، ہسپتال سے گھر آئے انہیں 4 دن ہو گئے تھے، مگر اس بار اندرونی صدمہ ہونٹوں پر چپ کی مہر ثبت کر گیا تھا۔ دل رنجور اور دماغ ملامت کر رہا تھا۔ اپنی بد دعاؤں کے پاس قرض سے روح گھائل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے گویا مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک بار بھی بیٹی کے معصوم چہرے کو اس نے نہیں دیکھا تھا۔ شرمندگی و ندامت حد سے سوا تھی۔ اپنے ساتھ ہوئی ستم ظریفی اور مراد کے دیے ہر زخم کو بد دعا یا کلمات سے بھرنے کے لیے اس نے اپنے ہی وجود کے حصول کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے زندگی کو آزمائش بنا دیا تھا، جس سے ایک دن بھی اس کے درد کا ازالہ نہیں ہوا تھا، بلکہ اندرونی امتحان کڑے ہو گئے تھے۔ اپنے دکھوں، آہوں، آنسوؤں اور غم کی پرچھائی وہ اپنی بیٹیوں کے لیے نہیں چاہتی تھی، لیکن وہ بے بس ہو گئی تھی۔ وہی بے بسی اس کی بیٹیوں کو بند گلی میں لے آئی تھی، جہاں امید کا کوئی روشن دیا تھا، نہ نکلنے کا کوئی راستہ۔ مراد نے ہمیشہ کی طرح اس سے بات نہیں کی تھی، کسی سے بھی نہیں کی تھی۔ ادینہ نے فون پر اسے بیٹی کی پیدائش کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے مبارکباد دی تھی۔ جواباً اس نے نہ ماہی کی خیریت دریافت کی تھی، نہ نو مولود کے لیے پیار بھرے جذبات اور الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اس کا ذکر ضروری سمجھا۔ نہ اس دن کے بعد اگلے 4 دنوں میں گھر میں کوئی رابطہ کیا۔ کلثوم بیگم بھی چپ تھیں۔ مراد نے خود کو بے فکر، لاپرواہ اور لا تعلق کرنے کے لیے دل کو مزید کٹھور کر دیا تھا۔ ماہی کی چپ بھی انہیں کمزدہ کر گئی تھی، اور مراد کے رویے نے تو گویا ان کی سانسوں کو بوجھل کر دیا تھا۔ بیٹے کے سینے میں موجود پتھر کو توڑنا ان کے لیے ناممکنات میں سے تھا، اور ماہی کے سینے میں آباد غموں کا جہاں ان کے ناتواں کندھوں پر وہ بوجھ ثابت ہو رہا تھا، جسے وہ دانستہ اتار کر پھینک سکتی تھی، اور نہ اسے کسی کے ساتھ بانٹنے کی متحمل تھی۔ وقار نے مہروش سے اجازت لے کر بھانجی کا نام شانزے اپنی پسند سے رکھا تھا۔ گھر میں مبارکباد کے لیے مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ریحانہ خالہ، شاہدہ پھپھو، پریشے، معارج، سعید صاحب، شیزہ، عائشہ سبھی کل آ گئے تھے۔ عریش اندلیب اور بچوں سمیت کسی دوست کے ہاں شادی کے لیے اس کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ البتہ وقار سعید روزانہ وہاں چکر لگایا کرتے، ان کی ہر ضرورت پوری کرتے۔ پھپھو مراد کی غیر موجودگی میں اس کے آنے اور مہروش سمیت نیاب اور اریبہ کے لیے فکر مند دیکھ کر بظاہر شکر گزار تھیں، مگر اندر دل ہر وقت پرملال رہتا۔ مہروش کی زندگی میں زہر بے شک ان کے بیٹے نے گھولا تھا، مگر وجہ تو وقار سعید ہی تھا۔ ادینہ کا بھی کئی بار اس سے سامنا ہوتا، مگر دونوں ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے۔ سلام کے بعد ادینہ منظر سے ہٹ جاتی تھی۔ 1-2 دن مزید اس معمول کے مطابق گزرے۔ ادینہ کو آئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔
اس نے کسی سے اس بارے میں ذکر نہیں کیا تھا، مگر وہ خود بہت پریشان تھی۔ اس دن کے بعد موہت سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب ناچار موہت سے رابطہ ضروری تھا۔ شام کے قریب جب کلثوم بیگم مہروش کے کمرے میں شانزے کو اٹھائے اریبہ اور نایاب کے ساتھ باتیں کر رہی تھیں، وہ غیر محسوس طریقے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ذہن میں موہت کا خیال ہی بھٹک رہا تھا۔ براہ راست اسے کال کرنے کے بجائے پہلے میسج کے ذریعے سلام دعا کے بعد اسے شانزے کی پیدائش کے متعلق بتایا، اور جب اس کا محض مبارکباد پر موہت جواب موصول ہوا تو اسے کال ملائی۔ کال ریسیو کرتے ہی موہت نے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ تم نے اپنی ضد کو بہت طویل کر دیا ہے ادینہ، سمجھوتا کر لیتی تو بار بار رابطے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کل میں نے امی کی بات مان لی، لیکن میرے گھر کے دروازے اب بھی تمہارے لیے کھلے ہیں۔ آنا چاہو تو آ جاؤ، ورنہ کس کس کو جواب دے کر مطمئن کرو گی؟ تمہارے گھر والوں کو پتہ چلا تو بات شروع سے کھلے گی، اور اگر بات شروع سے کھلی تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ وہ صاف واضح دو ٹوک الفاظ میں بولا تھا، لہجے میں لچک تھی نہ انداز میں نرمی۔ ادینہ کی آنکھیں نادانستہ نم ہونے لگیں۔ یہ دھمکی ہے موہت؟ جبکہ الفاظ گہرے صدمے کی زد میں آئے تھے، دل پر ایک اور کاری ضرب لگی تھی۔ تم جو بھی سمجھو۔ وہ بے پرواہ ہوا۔ وہ بدترین اذیت سے گزری۔ اب ضروری ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو ادینہ۔ تمہاری منزل میرا گھر ہی ہے، جتنے راستے بدلو گی اتنی تکلیف برداشت کرو گی۔ ضبط ٹوٹ گیا تو بھرم بھی ٹوٹ جائے گا۔ موہت نے ایک بار پھر سپاٹ انداز میں بال اس کی طرف اچھالا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں فون رکھتا ہوں۔ وہ مزید بحث بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، کہتے ہوئے اس کا جواب سنے بغیر کال بند کر دی۔ ادینہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے موہت نے اس کے کانوں میں پگھلتا سیسا انڈیل کر اسے بھڑکتی آگ میں دھکیل دیا ہو۔ اس کا تن من جلنے لگا تھا، کرب بڑھنے لگا تھا۔ موہت کے ساتھ گزرے 10 سال اب عذاب لگنے لگے تھے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کے لیے اس کے ہوش سلامت نہ رہے تھے۔ لائٹ آف کر کے تاریکی میں خود سے منہ چھپانے لگی۔ آنسو تکیا بھگونے میں محو ہو چکے تھے۔ پھر کب اس کی آنکھ لگی اس کو معلوم نہ ہو سکا۔ صبح کا آغاز بھی معمول کے مطابق ہوا۔ ادینہ کچن سمیٹنے لگی، تب دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں امی۔ ماں کو اٹھتا دیکھ کر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود جا کر دروازہ کھولا تو سامنے مراد منصور کھڑا تھا، جو ہمیشہ کی طرح تمام تر سنجیدگی کے ساتھ ہاتھ میں بیگ اٹھائے تھا۔ السلام علیکم۔ ادینہ نے فوراً سلام کیا۔ غیر متوقع طور پر اسے سامنے دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ پوچھتے ہوئے وہ اندر داخل ہوا۔ ٹھیک ہوں، وہ مختصراً بولی، ساتھ ہی اس کے ساتھ چلتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ وہ اب کلثوم بیگم سے سلام کے بعد حال احوال پوچھ رہا تھا، جبکہ ادینہ کی نظر اریبہ پر پڑی تھی، جو باپ کو چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ اسے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھرتی نظر آئی تھی، مگر وہ چمک صرف اس تک محدود تھی۔ مراد منصور ایک سرسری نظر اس پر ڈالے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ ادینہ کو اریبہ کے لیے برا محسوس ہوا، فوراً اس کی طرف پڑھی۔ اچانک ہی آ گئے، بتایا کیوں نہیں؟ کلثوم بیگم اس سے استفسار کرنے لگی۔ بس یوں ہی ارادہ بن گیا تو آ گیا۔ 2 دن بعد تو ویسے بھی آنا ہی تھا، وہ بولا، اور بات کے اختتام پر بھویں سکیڑ کر ادینہ کو دیکھا، جو اریبہ کو اٹھائے اب اس کی گود میں بٹھا رہی تھی۔ اریبہ کا جسم اگرچہ ساکن تھا۔ کیا کر رہی ہوں ادینہ؟ تھکا ہوا ہوں میں۔ اسے کبھی ایسی کوئی دلچسپی نہ رہی تھی، نہ عادت تھی۔ اریبہ کو ہاتھ لگائے بغیر بیساریت سے بولا، کمال ہے، بیٹیوں کو دیکھ کر تو باپ کی تھکن اتر جاتی ہے۔ اس نے اپنی حیرت کو تنزیہ زبان دی۔ عام دنوں میں وہ کبھی ایسا نہ کرتی، مگر آج اریبہ کو دیکھ کر یہ سب کرنا پڑا تھا۔ اریبہ کی چمکتی آنکھیں اور خاموش لب اسے بولنے پر بھی اکسا گئے تھے۔ اریبہ کو زبردستی اس کے حوالے کرتی پیچھے ہوئی۔ مراد نے بادل نخواستہ اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے سہارا دیا۔ اریبہ کے چہرے پر جامد تاثرات متزلزل ہوئے۔ اس نے اترنے کی کوشش ہی نہ کی۔ اندر دھڑکتا معصوم دل انجانے احساس سے سرشار ہوا، جیسے اس لمحے کے تعاقب میں ایک طویل مسافت طے کرنے کے بعد
منزل کی طرف راہ ہموار ہوئی ہو۔ مراد نے ادینہ کی بات کا جواب نہ دیا۔ ناشتہ لاؤں؟ اس کی چپ پر ادینہ نے بھی بات بدلی۔ پہلی بار اریبہ کو اس کی گود میں دیکھ کر دل مطمئن ہوا تھا۔ نہیں، ناشتہ راستے میں کر لیا تھا، ایک گلاس پانی لا دوں؟ وہ بولا۔ اچھا، میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ کچن کی طرف گئی، تھوڑی دیر بعد پانی لا کر اس کو دیا۔ اس نے پانی پیا اور خالی گلاس اسے واپس دیا۔ ادینہ گلاس ٹیبل پر رکھ کر دوسرے صوفے پر بیٹھی۔ اریبہ ہنوز چپ چاپ مراد کی گود میں بیٹھی تھی۔ کئی پل یوں ہی گزرے۔ وہ کلثوم بیگم سے باتیں کرنے لگا۔ مراد شان سے بہت پیاری ہے، اس کی آنکھیں بالکل تمہاری طرح ہیں۔ ادینہ کو لگا شاید وہ ماہی اور شان سے کے متعلق ان سے پوچھے گا، مگر جب اس نے نہ پوچھا تو ادینہ نے اسے مخاطب کیا، اس کی دلچسپی کے لیے ستائشی الفاظ کا استعمال کیا، اس کی اور شانزے کی آنکھوں کی مشابہت کو زیر بحث لایا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ مراد کا کٹھور دل بیٹی کی پیدائش کی خبر کے بعد مزید صفاق ہو گیا تھا۔ وہ فیصلے پر سختی سے کاربند تھا۔ اس بار بھی اسے مہروش اور نو مولود سے دلی جذبات سمیت لا تعلق ہونے میں کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ گھر واپس آنے سے پہلے وہ اپنے دل کو مزید کدورت سے بھرتا متنفر ہو کر آیا تھا۔ میں کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، وہ کہتا ہوا بیگ اٹھا کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازہ کھول کر کمرے کے اندر داخل ہوا تو پہلی نظر بیڈ کی طرف گئی۔ مہروش کروٹ بدلے سو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پر اس کی آنکھ نہیں کھلی تھی، البتہ اس کے پہلو میں لیٹا وجود کسمسایا تھا۔ وہ ایک پل کو رکا۔ ذہن میں ادینہ کے الفاظ گونجے۔ ایک دل چاہا کہ آگے بڑھ کر اسے دیکھے، لیکن نہیں، وہ رکا۔ اس کی محویت ٹوٹی۔ شانزے نیند سے جاگ چکی تھی اور اٹھتے ہی وہ روئی تھی، اور اس کے روتے ہی مہروش کے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کروٹ بدل کر بیٹی کو چپ کرواتی، مراد منصور نے بھرپور زور سے دروازہ بند کرتے ہوئے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانی چاہی تھی۔ بلند آواز مہروش کے کان کے پردوں پر ہتھوڑوں کی مانند ٹکرائی تھی۔ اس نے سر گھما کر آواز کی سمت دیکھا تھا جہاں مراد منصور کی موجودگی اسے حیران کر گئی۔ اسے غیر متوقع طور پر سامنے دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ منحوس عورت، خوش تو بہت ہوگی میری زندگی میں نحوست پھیلا کر۔ اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ چپ کرواؤ اسے۔ وہ زہر آلود نظر اس پر گاڑے کھردری آواز میں بولا۔ مہروش جواباً کچھ نہ بولی، خاموشی سے بیٹی کو اٹھا کر باہوں کے گھیرے میں محفوظ کیا، باہوں کے جھولے میں ہلایا۔ وہ جلد ہی خاموش ہو گئی۔ میں خوش ہوں، بہت سکون ملا ہے مجھے کہ ایک بار پھر تمہاری بد دعا قبول ہوئی ہے۔ تمہاری بد دعا مجھے کبھی بے سکون نہیں کر سکتی، خود ہی تڑپتی رہنا۔ جواب دینا اپنی بیٹیوں کو، جب پوچھیں گی کہ باپ پیار کیوں نہیں کرتا تو بتانا انہیں میں نے اسے مجبور کیا ہے، اس کے دل میں نفرت ڈالی ہے۔ طنز و تضحیک سے اس کو تکلیف پہنچانے کی پوری کوشش کرتا وہ خود کو ہر فکر سے بری الذمہ ظاہر کر رہا تھا۔ ماہی نے اس کٹھور شخص کو نہایت ناگواری سے گھورا تھا، جس کا رخ اب دوسری جانب تھا، مگر اپنی زبان سے وہ اس کی اذیت بڑھا گیا تھا۔ دل ہے ہی کہاں آپ کے پاس؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تنفر سے بولی۔ دل غبار سے بھرا پڑا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس کی زندگی برباد اور عذاب کرنے کے بعد بھی معتبر بننا چاہ رہا تھا۔ بیٹیوں کے ساتھ اپنی ناانصافی کو بڑی آسانی سے نظر انداز کر کے اس سے مجرم قرار دے رہا تھا۔ ماہی سے ضبط نہ ہوا۔ طبیعت خرابی نے دماغ پر بھی مضر اثرات مرتب کیے تھے۔ مراد نے پلٹ کر برہمی سے اسے دیکھا۔ جواب تو ضرور دوں گی، ابھی آپ کی اصل اور سوچ سے بھی بے خبر ہیں۔ جب پوچھیں گی تو سب بتاؤں گی، ایک ایک بات بتاؤں گی۔ جتنا بیغم بے فکر رہا ہے رہ لیں، لا تعلقی کے لیے نئے نئے راستے نکالیں، لیکن جس دن آپ کی اصلیت سامنے آئی تینوں نفرت کریں گی آپ سے، پھر وہ اپنا ہر تعلق آپ سے توڑیں گی، تب آپ کا سکون متزلزل ہوگا۔ ہو سکتا ہے آپ پچھتائیں بھی، لیکن میں انہیں مجبور کروں گی کہ وہ کبھی آپ کے لیے اپنا دل موم نہ کریں۔ ایک پتھر دل باپ کے لیے کبھی اپنے اندر لچک اور نرمی نہ لائیں، کبھی آپ کو معاف نہ کریں۔ وہ مزید بولی تھی، لب و لہجہ اور آواز بھری ہوئی تھی۔ مراد منصور نے اسے اندر تک کھوکھلا کر دیا تھا۔ بیٹیوں سے نفرت اور لا تعلقی کا ہر پاپ نفرت کو شدت سے بڑھا گیا تھا۔
चुप रहकर वो मुराद मंसूर के सामने अपनी बेबसी और बद्दुआ या कलमात पर शर्मिंदगी का इजहार करके कमज़ोर नहीं होना चाहती थी। तुम्हें लगता है कि मैं मुराद मंसूर तुमसे या तुम्हारी बेटियों से कभी माफ़ी मांगूंगा? भूल है ये तुम्हारी। ये डायलॉग बाजी अपने तक रखो। आइंदा मेरे सामने ये असलियत, नफरत और कोई भी बकवास की तो जान से मार दूंगा, तुम्हें भी और तुम्हारी बेटियों को भी, और तुम्हारे उस घटिया भाई को भी। जहर लगते हो सब के सब मुझे। वो दौड़ता हुआ उसके सर पर पहुंचा। मोहब्बत के काबिल तो आप भी नहीं हैं, वो बरजस्ता तलखी से बोली। घटिया औरत। मुराद मंसूर का जब्त तमाम हुआ। हमेशा की तरह हाथ के इस्तेमाल से गुस्सा भी उतारा। नतीजतन शान से एक बार फिर रोने लगी। आप जैसा शख्स इससे ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। इसे अपनी बहादुरी समझते हैं, लेकिन ये सब बुज़दिलों के हरपे हैं। चार दीवारी के अंदर औरत पर अपना जोर चलाकर लोगों के सामने मोतबर बनना, अपने असल रूप को छुपाना बिल्कुल भी बहादुरी नहीं है। अपने गुस्से और नफरत को बेटियों के लिए जहर बनाकर आप जैसा शख्स ही तस्कीन से रह सकता है। कर लें। अपने सुकून के लिए जितनी नाइंसाफियां करनी हैं कर लें। अल्लाह पाक ने आपको छूट दे रखी है, लेकिन मैंने अपनी बेटियों का मुकदमा भी अल्लाह की अदालत में पेश किया है। मेरी बेटियों के मुजरिम हैं आप, उनकी खुशियों के कातिल हैं, तमाम बद्दुआओं की वजह हैं। मेरा अल्लाह सज़ा देगा आपको। अपने हर अमल के लिए आपको जवाब देना होगा। तब पछतावे ही आपका मुकद्दर बनेंगे। तब मेरा और मेरी बेटियों का आपसे कोई ताल्लुक या वास्ता नहीं रहेगा। इसमें न जाने इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। मुराद की आंखों में आंखें डालकर डट के बोली थी। गोद में शान से मुसलसल रोए जा रही थी। पछताओगी तो तुम अब सही मानों में। अब ये सारी अदालत और वकालत की बातें दरी की दरी रह जाएंगी। इस बार तुम्हें मैं बताऊंगा कि मुझ जैसा शख्स ताल्लुक कैसे तोड़ता है। अरूश मिली थी मुझे इस्लामाबाद में। 2 हफ्ते में उसी के साथ था। अब सारी उम्र उसी के साथ रहूंगा, शादी करूंगा उससे। तब तुम्हें तुम्हारी वक़्त का अंदाज़ा होगा, जिस तरह उरूश को हुआ है। मोहब्बत समेत मेरे कदमों में गिरी है। तुम भी बेबस और मजबूर हो। 3 बेटियों के साथ देखता हूँ कैसे तुम खुद ताल्लुक तोड़ोगी। तमाम नफरत के बावजूद आज तक बिना कुछ कहे तुम्हारा और तुम्हारी बेटियों का खर्चा उठाया है। अब जब हाथ तंग करूंगा तो कदमों में बेटियों समेत गिरोगी। वो हकारत से एक एक लफ्ज छुपा कर बोला था। महारोश ने अजीब नज़रों से उसे देखा। अरूश से मुतल्लिक इंकशाफ उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, मगर आज पैसों का जिक्र, एहसान जतलाकर मुराद मंसूर अलग ही घमंडी और मगरूर लगा था, जिसे फ़र्ज़ एहसान लगा था। जो हकारत उसे अपना एहसान जताने के बाद खोलती नज़रों से उसे घूर रहा था। महारोश को उसके आखिरी अल्फाज सफाकियत से दिल के आर पार होते महसूस हुए। दिल से तो मुराद मंसूर को सालों पहले निकाल चुकी थी, आज वो उसकी नज़रों से भी गिर गया था। ऐसा कभी नहीं होगा। खुद को संभालती वो ठोस लहजे में एतमाद से बोली थी। मुराद की शोला बार निगाहें उसे हरासा करने में नाकाम हो गई थी। आपको शादी करनी है तो शौक से करें। शायद यूं ही आपके अंदर छुपे ढके शख्स को तस्कीन मिलेगी। मुझे मेरे भाई से नफरत पर तो हर हरबा आजमाने के बाद भी मजबूर न कर सके। न मैं आपकी अधूरी मोहब्बत के लिए इश्तिहार बन सकी। इस कमरे की 4 दीवारी के बाहर मेरी चुप ने आपको बदतरीन मात दी है। अब बेटियों को वजह बनाकर खुद को मुतमईन करें। अपनी हार को झूठी अना की खातिर नज़रअंदाज करके चोर रास्ते तलाश करें। मुझे आपकी शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, न मैं अपनी बेटियों को आपका मोहताज बनाऊंगी। वो खुद को मजबूत कर गई। यूं था तो यूं ही सही। लबो लहजा अटल था, जरो खौफ से आरी। वो अब मज़ीद तज़हीक बर्दाश्त कर सकती थी, न कमज़ोर पड़ना चाहती थी। अपना ना सही, मगर उसे अपनी बेटियों का दिफा करना था, हर हाल में। देखा जाएगा, वो क्रोफर्ड से बोला। गुस्सा हमेशा की तरह आसमान को छूने लगा। शान से गला फाड़ कर रोने लगी थी। उसे मजबूरन कतई कलामी करनी पड़ी। एक कहर आलूद नज़र उन दोनों पर डाले कपड़े तब्दील करने चला गया, जबकि महारोश उसके बाद बेटी को बज़ाहिर चुप करवा रही थी, मगर अंदर ही अंदर वो तमाम सकत हार गई थी। आंखें अश्क बार थीं। सर दर्द,
شدت اختیار کر گیا تھا، جبکہ ذہن منتشر سوچوں کے ساتھ صحرا میں بھٹک گیا تھا۔ So my dear listeners, that was the end of episode 17. Hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔